अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 मई 2026 है, सोमवार का दिन है। इनफैक्ट आधा दिन जो है वो सोमवार का अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में गुजर चुका है। मेरे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका और ईरान के डायनामिक्स से भी है, जिनका ताल्लुक ग्लोबल मैटर्स से भी है। अमेरिका और चीन के दरमियान में क्या इस वक्त तनाव की कैफियत है उससे भी है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से भी है। फॉर इंस्टेंस, अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से बहुत घंटे पहले ईरान ने उनके प्रपोजल के जवाब में जो अपना काउंटर प्रपोजल भेजा था उसे उन्होंने एक बार फिर रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया है उन्होंने बताया नहीं है, इसकी अहमियत क्या है उसका भी मैं एक एग्जामिनेशन आपके सामने करूँगा। और फिर वो 2 दिनों में 13 मई को अमेरिका के सदर जो हैं वो चीन पहुंच रहे हैं, जहां 2 दिन की उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं चीन के बादशाह, चीन के एम्पर जनाब शी जिनपिंग के साथ, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और अमेरिका में बहुत ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि इस दफ़ा ईरान अपना हुर्मुज़ जो है वो उनकी तमाम मुलाकात को शेडो करेगा और बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो उसकी जद में आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं एक मुख्तसर इशारा आपको देना चाहता हूँ कि मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन देखी अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन के अंदर, और वो हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट ने, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट ने, मेरा ख्याल है संडे के दिन में या 10 मई को उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है। और वो स्टेटमेंट इमरान खान के नाम से है कि इमरान खान ने ये मैसेज भेजा है कि कौम भी मेरी, मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी। इंग्लिश में है वो दिस इज़ माई कंट्री, दिस इज़ माई आर्मी, लेकिन ये पुरानी स्टेटमेंट है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के नाम से ये भेजी गई है एक ऐसे मौसम में और हालात में, और वो भी संडे के दिन उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है, जबकि इमरान खान से ट्यूसडे और थर्सडे को भी किसी की मुलाकात, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं हो पाती। अब क्या शेख वकास अकरम ने या सलमान अकरम राजा ने, ये कोई और उनका ऐसा जासूस था जो ये स्टेटमेंट लेने के लिए इमरान खान के पास गया है सैटरडे संडे को, और ये स्टेटमेंट अंदर से अडेरा जेल के निकाल के आया। बहरहाल कथा नज़र इस चीज़ के क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस किस्म की एक स्टेटमेंट जो है वो इशू करनी पड़ी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एटलीस्ट प्रोवर्बली पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसने, उसकी जो भी लीडरशिप इस वक्त है, उन्होंने महसूस किया कि अभी भी पाकिस्तान की सियासत की असास जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज से लॉयल्टी है। हालांकि सड़कों पे बहुत कुछ होता है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी डिस्कशन होती है, लेकिन ये सियासी जमात ने अपनी थी, और ज़ाहिर है कि जब एक सियासी जमात के फैसला करती है तो उसकी अहमियत है। वो समझते हैं कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो इसी चीज़ के गिर्द जो है वो घूम रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं मज़ीद फिर एक जिक्र करता हूँ जब मैं बाकी चीज़ों की डिस्कशन पहले कर लूँ। अब मैं सबसे पहले आऊँ इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ के जो इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन है अमेरिका में। दुनिया भर के ख़बरसां जो इदारे और ज़राए इबलाग हैं वो तो यही है कि अमेरिका के सदर ने, ईरान ने जो उनके प्रपोज़ल के जवाब में काउंटर प्रपोज़ल भेजा, जो उन्होंने रिस्पॉन्स भेजा, उसे अमेरिका के सदर ने फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया। और ये वो रिस्पॉन्स था ईरान का जिसका डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन से कहते हैं, अगर कम से कम 10 दिन, जगह जगह कोर्ट है, मेरा ख्याल 7-8 दिन से वेट कर रहे थे। और ये प्रपोज़ल भी अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के हाथ भेजा था, और ईरान का रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान के हाथ से आया है। वो जो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में रिश्तों वाली माई हुआ करती थी पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल की, वो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, जो रिश्तों वाले माई की हुआ करती थी। नहीं, वो प्रपोज़ल भी लेके जाते थे, वहाँ से जवाब भी लेके आते थे कि उन्होंने बात मानी है, ये नहीं मानी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि फिर वो बात डिप्लोमेटिकली नहीं करते, वो पब्लिकली ऐलान कर देते हैं कि मैं अब रिश्ता नहीं करूँगा। अब ट्रंप ने कई दफ़ा ये कहा था कि मैं इस प्रपोज़ल का मैं जवाब वेट कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से उन्होंने जितना भी मीडिया इंटरेक्शन किया, उन्होंने भी, उनकी बाकी टीम ने भी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ईरान के जवाब का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब आया तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और असल में अमेरिकन प्रपोज़ल क्या था उसकी एग्जैक्ट ब्लैक एंड वाइट में किसी को नहीं पता, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग कोट की गई है अखबारों में वो यही है कि अमेरिका का प्रपोज़ल ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ईरान अपना जोहरी जो उसका एनरिच्ड मटेरियल है उसे अमेरिका के हवाले कर देगा, ईरान हर किस्म की गारंटी देगा। और फिर ये था कि कितने अरसे तक वो किसी भी मटेरियल को एनरिच नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली अमेरिका, ईरान 12 बरस तक आ चुका हुआ था, अमेरिका कहता था कि 20 साल है। लेकिन ये तमाम बड़ी मुबहम किस्म की हैं, इसमें कोई 100% क्लैरिटी जो है नहीं है, क्योंकि इशू जिसको डिफ़ाइन किया गया है वो न्यूक्लियर इशू है। अब जब अमेरिका ने, सदर ने रिजेक्ट किया तो उन्होंने अपना यूजुअल ट्वीट भी किया। अलबत्ता उन्होंने एक्सियोस के बराक रवत से उन्होंने मुख्तसर फ़ोन के ऊपर बात भी की, वो एक स्टोरी में भी आपको दिखाता भी उनकी। और उन्होंने उसमें कहा कि मैंने ईरान का जो रिस्पॉन्स है उससे मैंने देखा है और वो बिल्कुल ही मैं अनएक्सेप्टेबल से समझता हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी तस्लीम जो है वो नहीं कर सकता।
اب اس پروپوزل میں کیا ہے ایران کی سائڈ سے وہ بھی کسی کو کلیئر نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کے صدر نے کہا ہے، نہ ان کی ٹیم نے کہا ہے۔ البتہ ایکسیوس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی سٹوری پبلش کی ہے، اور میں وہ سٹوری کو سامنے رکھ کے چند پوائنٹس بڑی کوئکلی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ آپ کے سامنے جو سٹوری ہے یہ نیو یارک ٹائمز کی ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے کہ ٹرمپ ریجیکٹس لیٹسٹ ایران آفر فار ٹاکس ایکسٹینڈنگ لمبو ان مڈل ایسٹ۔ نیو یارک ٹائمز میں اس میں کوئی خاص اندر ہے نہیں، اس میں یہی ہے کہ اس نے اس کو رد کر دیا ہے۔ یہ دوسری سٹوری جو ہے یہ روئٹرز کی ہے، جو انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ ٹرمپ ریجیکٹس ان ایکسیپٹیبل، انہوں نے ٹرم استعمال کیا ہے، ایران ریسپانس ٹو پیس پلان، آئل پرائسز اس کے اوپر جمپ کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے ایکسیوس کی سٹوری کھولی آپ کے سامنے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے تمام امریکی جو اخبارات ہیں، جس میں وال اسٹریٹ جرنل ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، CNBC ہے، CNN ہے، سب کی یہی ہیڈ لائن ہے، کسی کے پاس بھی کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے بتایا نہیں ہے کہ کیا چیز ان کو پسند نہیں آئی، لیکن وہ رد کر دیا۔ البتہ براک راوت جو چیتا ہمارا ہے، براک راوت جو ہے، اس کی سٹوری میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، اور ٹاپ پہ تو یہی ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ، ایرانس پیس پلان پروپوزل، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مجھے بس پسند نہیں آیا۔ جس طرح سے کوئی آپ ریڈ لائٹ پہ کوئی عورت ہوتی ہے نا، کہتی ہے میں گاڑی نہیں چلانی، مجھے پسند نہیں آ رہی کون سی والی لائٹ ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے مہربانی یہ کی براک راوت نے کہ انہوں نے تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ایران نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو پریس ٹی وی جو ایران کا ہے اس کا میں دکھاؤں گا، اور جو براک راوت نے ایکسیوس میں ایران کی ڈیمانڈ دی ہیں جن کو کہ رد کر دیا گیا ہے، اور جو پریس ٹیلی ویژن ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایکسیوس کے حساب سے ایران کی پرنسپل ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ اپنے نیول بلاکیڈ کو فوری طور پہ ختم کرے، اور جو 30 دن نیگوسیشن کے ہوں گے اس کے بعد، جس میں ایک ڈیٹیل نیگوسیشن کی جائے گی، اس 30 دنوں میں ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے بغیر کسی سینکشنز کے، اور اس میں ریپریشنز وغیرہ کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ البتہ اسٹیٹ آف پلے کے نام سے اس میں ایکسیوس نے یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایکسیوس کو یعنی براک راوت کو یہ بتایا کہ ان کی آج ہی اسی ٹائم پیریڈ کے جو 6-7-8 گھنٹے تھے، اس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ میرے مسائل ہیں، وہ نیتن یاہو کے مسائل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کو امیونٹی دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلے میں ایران کے حوالے سے کر رہا ہوں، میں اس میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا صدر جو ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے، ایک کھلونا ہے، تو انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے مسئلے ہیں، وہ نیتن یاہو کے مسئلے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی نائس کال تھی، وہ انگریزی کا یہی لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ایران کے لوگ بڑے نائس ہیں، انہوں نے کہا کال بڑی نائس تھی، لیکن یہ میرے مسئلے میں، ٹھیک۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باقی میں نے سب جو کچھ ایران کے یہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا ہاں، اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کے اندر سے اب دوبارہ ایک آواز، جیسے سینیٹر لنڈسے گراہم ہے، وہ انہوں نے ایکس کے اوپر یہ لکھا ہے، ٹویٹر کے اوپر، کہ ایران چونکہ بالکل بات نہیں مان رہا، اس لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم آپریشن فریڈم پلس کا آغاز کر دیں۔ ایران جہازوں پہ بھی حملے کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات، جس کے وہ میرا خیال ایک طرح سے آلموسٹ لابسٹ ہی ہیں، کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس پہ بھی حملے کر دیے ہیں، شپنگ پہ بھی حملے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا، تو ہمیں ان کو جو ہے دوبارہ آپریشن پلس کرنا، ان کے خلاف کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں اس کے اوپر جو پریس ٹیلی ویژن کی ایران کی سائٹ ہے آفیشیل، اور اس کی 2-3 چیزیں آپ دیکھیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایران نے سینکشنز جو ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان کے اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا، ایران نے جنگ کا تاوان اور ریپریشنز بھی مانگی ہیں، اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کاؤنٹر پروپوزل میں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سوال پوچھا گیا ان سے، میں یہاں پہ اس کو اگر میں روک دوں اور واپس آ جاؤں، اور ان سے سوال یہ پوچھا گیا ایران سے کہ بھئی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس ٹیلی ویژن کے کہتا ہے کہ جب ایرانی لیڈرشپ سے کوئی بتایا گیا کہ امریکہ کے صدر نے ایسے کر کے جھٹکے سے آپ کا جو رسپانس تھا اسے رد کر دیا، تو انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، بیکاز ہم نے جو رسپانس دیا تھا وہ ہم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہمارا رسپانس ایران کے لوگوں کے انسانی حقوق، ان کے اکنامک حقوق کے حساب سے اور ایران کی ضروریات کے حساب سے بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر نے اگر اسے رد کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رسپانس جو ہے وہ بہت ٹھیک بنا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی چیز یہاں دکھانا چاہتا ہوں، جو اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی اور اس کو دیکھ کے ہی بات صحیح پتہ چلتی ہے۔ یہ ہے اسرائیل کا بڑا اخبار ہارتس، اس کو یہ جو ہیڈ لائن آپ یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بینیامن نیتن یاہو سیز ایران وار ناٹ اوور، سگنلز حزب اللہ فائٹنگ میں کنٹینیو آفٹر دا سیز فائر، اسے ایکسیوس نے بھی پروڈیوس کیا ہے۔ ایکسیوس نے الزام لگایا بغیر یہ کہا ہے کہ جو
رد کیا انہوں نے پروپوزل ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کا سم اور دی ادر نیتنیاہو کے ساتھ ان کی جو فون کال ہوئی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق. لیکن یہ ایکسیوس اکیلا ہی نہیں کہہ رہا. امریکہ میں جنرلی تاثر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس پروپوزل کو رد کرنے سے پہلے اسے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایران کے ریسپانس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن نیتنیاہو نے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی بلکہ وہ CBS کا 60 منٹ کا پروگرام ہے اس میں بھی گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک تو کہا کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ختم ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی ایران کے پاس جو انریچڈ یورینیم ہے اتنے کلو گرام جو بھی ہے اس کو نکالنا ہے. پھر ان سے CBS کی جو بھی نیوز کاسٹر یہ تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے نکالنا ہے, ہم نے ان سے لینا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہمیں جانا ہی پڑے گا اسے وہاں جا کے نکالنے کے لیے. ایک تو انہوں نے یہ کہا اور دوسرا ابھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں بالکل. اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں ہے. نیوکلیر ایشو کے لیے جنگ ہوئی نہیں ہے جو فروری کے بعد سے ہوئی ہے. وہ تو ایران کا میٹیریل جو تھا جون میں جہاں پڑا تھا انہوں نے جون سے لے کے 8 مہینے تک اس کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور امریکن انٹیلیجنس ایک سے زیادہ دفعہ کانگریس کو اور سینٹ کو یہ چیز جو ہے وہ بتا چکی ہے. یہ جنگ تو ہوئی تھی ایران کے اسٹرکچر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, ایران کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, ایران کی حکومت کو گھرا کے وہاں پر ایک مختلف قسم کی حکومت اور نظام لانے کے لیے. اور اگر اس سٹیج کے اوپر اسرائیل کے اگر آپ انٹرسٹ سے دیکھیں نیتنیاہو کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر ایران کو ایک اکنامک ریلیف مل جائے, وہ اپنا تیل بیچنے لگ جائیں, ایران کے میسائل پروگرام کو نہ روکا جائے, اس کے ڈرون پروگرام کو نہ روکا جائے, اس کو پیسے ملنے لگ جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو 40 دن مسلسل ایران کی بامبنگ کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے, اس کے تمام مقاصد جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہ اس کا نیٹ رزلٹ ہے. بہرحال یہاں سے میں بات ختم کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں. اب میں نے آپ کو اس کی ایویڈنسز بھی دکھائیں. اب میں تھوڑا سا اس کی سگنیفیکنس کے اوپر میں بات کر لوں. ایک انہوں نے اور چیز کہی نیتنیاہو نے, انہوں نے کہا کہ لبنان کی جنگ کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نوئنگ فلی ویل کہ ایران یہ کہتا ہے کہ لبنان ایک سینٹرل ایلیمنٹ ہے, اگر آپ ہمارے الائز کے اوپر اسی طرح سے حزب اللہ پہ حملے کرتے رہیں گے تو کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے باقاعدہ ایک الگ سے کنڈیشن کریٹ کر دی ہے کہ امریکہ کی اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہو بھی جاتی ہے, اول تو وہ ڈیل ہونے نہیں دے رہے, لیکن ہو بھی جاتی ہے تو لبنان جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ انفیکٹ انہوں نے ایک بہت انٹیلیجنٹ طریقہ ڈھونڈا ہے. وہ چاہ یہ رہے ہیں, یعنی اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اور نیتنیاہو چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کی جو بیچارہ چاہ رہا ہے کہ کوئی میرا حل نکلا ہے ایران کے ساتھ, اس کو ایران کے ساتھ ایک مکمل ڈیل کرنے کا موقع نہ ملے. اس کے راستے میں ایک ایڈیشنل رکاوٹ انہوں نے لبنان کی شکل میں کھڑی کی بھی ہے. اور روز خبریں آ رہی ہیں, میں اپنے ویلاگس میں ڈسکس نہیں کر پا رہا, اکثر لوگ نہیں کر پا رہے, ہمیں عادت ہو گئی, ہم انسینسٹیو ہو گئے ہیں, ہمارے اندر ایک ہیومن انسینسٹیوٹی اور ڈی سینسٹائزیشن پیدا ہو گئی ہے. روز اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اور روز خبریں آ رہی ہیں, لوگوں کی لاشیں ہیں, لوگ رو رہے ہیں, پوری فیملیز ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہاں سے مسلسل اس قسم کی خبریں آ رہی. اب گزشتہ 2-3 دن میں امریکہ کے جو سب سے معتبر آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ریال پالیٹک کے پروفیسر جان مرشائمر, وہ 2-3 جگہوں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی لابی جو ہے وہ کبھی یہ گوارا کر ہی نہیں سکتی, افورڈ کر ہی نہیں سکتی کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتا ہے کہ کوئی حل نکلا ہے وہ ایران کو کوئی اکنامک ریلیف دے دے. بیکاز جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اگر اکنامک ریلیف دیتے ہیں تو پھر ایران ساری چیزیں ڈیولپ کر لے گا. اور پھر یہاں پر ایک اور بھی ایشو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان لائک سعودی عربیہ اینڈ متحدہ عرب امارات, قطر اینڈ بحرین, جو امریکہ کے مہنگا اسلحہ خریدتے ہیں, پھر اپنے پائلٹس کو اس پہ پائلٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ اپنا اسلحہ خود سے بناتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنا اسلحہ کنسیو نہیں کیا, اس کو ڈیزائن نہیں کیا, انہوں نے اس کو بنایا نہیں ہے, ان کے مائنڈ میں اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یعنی وہ مانگے تانگے کے خریدے ہوئے اسلحے پہ چلتے ہیں. اور ایران نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا, اس کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ ایئر فورس نہیں تھی, سوفیسٹیکیٹڈ نیوی نہیں تھی, اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا, اس کا میزائل پروگرام, اس کا ڈرون پروگرام, اس کی یہ نیول بوٹس, اس کا یہ IRGC کا سارا سٹرکچر, اور انہوں نے خود کنسیو کیا ہے, خود ڈرا کیا ہے, خود بنایا. وہ الٹا آپ نے دیکھا کہ جو شاہد ڈرون ہے اس کا لائسنس انہوں نے بیچا, انڈر لائسنس روس نے اس شاہد ڈرون کو بنانا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کو اکنامک ریلیف مل جاتی ہے تو ایران بہت بڑا میسو اپنا ڈیفنس سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے, نیوکلیئر اور نو نیوکلیئر. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ نتیجہ ہے سوچ کا جس پہ پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ریاست پہنچی تھی 1965 اور 1971 کی جنگوں کے بعد. 1965 میں جب پاکستان کا اسلحہ جو تھا ساری ڈیپینڈنس امریکن اسلحے کے اوپر تھی, فیلڈ مارشل ایوب خان کی, اس کا بڑی تنقید ہوئی ہے کتابوں میں. تو جب وہ جنگ ہوئی تو ان کو امریکہ نے اسلحہ بند کر دیا پاکستان کا. ہندوستان کو اتنا فرق نہیں پڑا بیکاز ان کے پاس رشیا کا بھی اسلحہ تھا, وہ کچھ نہ کچھ بناتے بھی تھے, لیکن پاکستان کے پاس سارا اسلحہ جو تھا وہ امریکی ساخت کا تھا یا برطانوی ساخت کا تھا. تو اس وقت سے پاکستان کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس اپنا ویپن سسٹم ہونا چاہیے. اور اب پاکستان کا جو اس وقت میزائل کا سسٹم ہے, ان کی اپنے جو بھی ایئر فورس کے بھی کمپوننٹس ہیں, اس میں ان کا اپنا بھی بہت کچھ ہے. فار انسٹنس PAF نے جو لنک 16 تھا
اس کو ڈیولپ کر کے انہوں نے اپنے لیے لنک 17 ڈیولپ کیا, جو ان کی جو 7 مئی کا کانفلکٹ تھا اس میں ان کا جو ایج تھا وہ لنک 17 تھا, کیونکہ ان کا جتنا ان پٹ تھا ان کے پاس انفارمیشن کا, خواہ وہ F-16 سے آ رہا ہو, خواہ وہ JF-17 سے آ رہا ہو, خواہ وہ ایویکس سے آ رہا ہو, کہیں سے بھی آ رہا ہو, وہ سارا کا سارا لنک 17 کے ذریعے ان کے پائلٹس کو اور ایئر فورس کمانڈ کے سامنے وہ آ رہا تھا. تو بہرحال یہ میں انڈیجنس کی بات کر رہا ہوں, تو ایران کے پاس جو کچھ بھی ہے جیسا کیسا بھی ہے وہ انڈیجنس ہے, اور اسرائیل کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو مرشائمر, اسرائیلی لابی آخری وقت تک یہ زور لگائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کو کوئی بھی مکمل ڈیل نہ دے سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح سے لٹکتا رہے گا اور اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے البتہ پرابلم یہ ہے کہ ان کی ٹیم اپنی اسیس کرتی ہے, وہ اسرائیل نہیں ہے, ان کے اپنے گلوبل انٹرسٹ ہیں, وہ یہ اسیس کرتے ہیں کہ رزلٹس ہمیں نہیں مل سکے. رزلٹس کس چیز کے نہیں مل سکے؟ 40 دن مسلسل 39 ڈیز مسلسل بامبنگ کی, اس کے رزلٹس نہیں مل سکے. رجیم ختم نہیں ہوا, بے تحاشا لوگوں کو مار ڈالا, ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا, جو سپریم لیڈر تھے ان کو آپ نے مار ڈالا, جو ملٹری کی لیڈرشپ تھی, جو ایئر فورس کی لیڈرشپ تھی, جو IRGC کی لیڈرشپ تھی اس کو مار ڈالا, ان کا بے تحاشا انڈسٹریل انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا. پھر وہ اسٹیج آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ہم پورے ایران کو تباہ کر دیں گے, سویلائزیشن ڈسٹروائے کرنے کی تھریٹ تھی, پھر وہ موو نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد آپریشن فریڈم جو تھا اس کو کرنے کی کوشش کی گئی, 2 دفعہ کوشش کی گئی, بحیرہ ہرمز آبرہ ہرمز کو کھولنے کی, وہ کامیاب نہیں. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ رزلٹ نہیں نکل رہا ان ساری چیزوں کا, ہمیں کوئی یہاں پہ اس کو کوئی پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا, لیکن اسرائیلی نہیں چاہتے کہ اس کا پولیٹیکل حل جو ہے وہ نکل سکے. اچھا, اب اس کا انالیسس کیا ہے؟ اس کا انالیسس یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو مرشائمر اینڈ مینی ادرس, اس کا رزلٹس نکلے گا کہیں جا کے جون میں, جب اور 1 مہینہ گزر جائے گا, اور جو گلوبل اکانومی ہے اس کے اوپر جو اثرات ہیں, جہاں نہ صرف تیل کے اور گیس کے اثرات ہیں بلکہ فوڈ کے اثرات ہیں, ایگریکلچر پروڈکٹ کے اثرات ہیں, ہیلیم جس کی ضرورت ہوتی ہے بہت سی سیمی کنڈکٹرز کو پرابلی بنانے کے لیے, ان تمام چیزوں کے اثرات بڑے واضح ہوں گے, جس کی ابھی خبریں اور صدا آ رہی ہے ایشیا سے, یورپ سے, جاپان سے, ساؤتھ کوریا سے, آسٹریلیا سے. میں نے ایک دن پہلے آپ کو میرا خیال ہیڈ لائن دکھائی تھی کہ بنگلہ دیش کی اکانومی ٹوٹلی ٹھک گئی ہے, ان کی ساری گروتھ, ان کی ایکسپورٹ, گارمنٹ, وہ سب جو ہیں انرجی کرائسس کی زد ہو چکے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ جب ساری اکانومیز بیٹھنے لگ جائیں گی, ان کی گروتھ کم ہو جائے گی, تو یہ جو کمپوننٹس خریدتے ہیں یورپ سے, آسٹریلیا سے, امریکہ سے, وہ کمپوننٹس کی بھی خریداری ختم ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ کی جو اکانومیز تھیں, سعودی عرب ہو یا قطر ہو, انہوں نے جو انویسٹمنٹ پلان بنا رکھے تھے امریکہ کے ساتھ, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ لیکوڈیٹی نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو جان مرشائمر اینڈ مینی ادرس, یہ کرنچ جب ڈیولپ ہوگا پھر امریکنز جو ہیں وہ اسرائیل کو کہیں گے کہ تم بھاڑ میں جاؤ, اب ہمیں ہر صورت ڈیل کرنی ہے. جب تک کہ کرنچ ڈیولپ نہیں ہوگا اتنی دیر تک اسرائیل ڈومیننٹ ہی رہے گا. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس ساری چیز کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری چیز کا مطلب ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں چین کے بادشاہ کا جو دربار ہے شی جن پنگ کا, جس طرح سے پہلے منگ ڈینسٹی ہوتی تھی اور مڈل کنگڈم ہوتی تھی, اب سارے وہاں پہنچ رہے ہیں. چینی ایرانی اپنی دہائی پہلے وہاں جا کے دے چکے ہیں, چینیوں کو پتہ ہے اب امریکہ کا بادشاہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے چین کے شہنشاہ کے سامنے, اور 13 مئی کی شام کو وہاں پہنچیں گے, اور 14 اور 15 تاریخ 2 دنوں میں ان کے مذاکرات ہوں گے. پہلے 13 تاریخ کی رات کو ان کا ڈنر ہوگا, اس کے بعد 14 کو سارا دن میٹنگز ہوں گی, 15 کو بھی آدھا دن میٹنگز ہوں گی, اور 15 کا دن آدھا گزار کے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چین سے نکلیں گے. اب اینالسٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دفعہ ایران اینڈ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو ڈومینیٹ کریں گے, بیکاز چین کو اپنا بھی پرابلم ہے, باقی بھی اس کے الائز کا پرابلم ہے, اور چین بہت زور دے گا کہ امریکہ اپنا نیول بلاکیٹ ختم کرے اور ان ریٹرن ایران اپنا جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیٹ جو ہے وہ ختم کرے. ہوتا کیا ہے یہ تو چلے ابھی ہم دیکھیں گے, لیکن ایشوز خالی وہاں پہ یہ نہیں ہے. ٹریڈ کا بہت بڑا ایشو ہے. چین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں ایڈوانس چپس جیسے انویڈیا کے ہیں وہ ان کو ملیں. جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر امریکہ نے روکے ہیں, یہ سلو کیا ہوا ہے چائنیز کمپنیز کے لیے, وہ رکاوٹیں ختم ہوں. اور امریکہ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چین ایگریکلچر پروڈکٹ جو امریکن فارمنگ پروڈکٹ ہے اس سے لے, سویا بین لے, کارن لے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ریئر ارتھ میٹلز کی سپلائی جو ہوتی ہے جو سیمی کنڈکٹرز کے لیے چاہیے اس کو آسان بنایا جائے. چین امریکہ سے بہت بڑی تعداد میں 200-300 بوئنگ طیارے لے, اور ٹیرف کا مسئلہ بھی ہے. اب چین جو امریکہ کے الائز ہیں اس ریجن کے اندر, وہ میں نے ایک سیپریٹ سٹوری دیکھی ہے, ابھی میں دکھانے کو نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن جاپان میں, ساؤتھ کوریا کے اندر, ویتنام کے اندر, آسٹریلیا میں, اور سب سے بڑھ کے تائیوان میں یہ بڑا خوف ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں ہمیں نظر انداز نہ کر دیں, جو ہماری سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہیں وہ پس پش چلی جائیں گی. ایران زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا, امریکہ کے اپنی اکنامک ڈیل بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی, تو امریکہ کا صدر آخر کتنے ایشوز پہ بات کر سکے گا, تو ہم میں سیکریفائز کر دیا جائے گا. ایران میں نے دیکھا ہے یہ خوف ہے کہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں امریکہ کے صدر کے پاس اور چین کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ چین اپنی اکنامک کنسیڈریشنز میں ہمارے جو کنسرنز ہیں جس کے لیے جن کو بریف کرنے کے لیے ڈاکٹر عباس اراغچی نے صرف 6-7 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے ٹریول کیا اور جا کے انہوں نے چین کے فارن منسٹر وانگ ای کو بریف کیا تھا، کہیں ہمارے انٹرسٹ جو ہیں انہیں نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ وہ ایشوز ہیں جنہیں دنیا کا میڈیا ڈسکس کرے گا، اس کے اوپر انالیسس آئے گا، ٹیلی ویژن پروگرام آئیں گے، میڈیا رپورٹس آئیں گے۔ اب ہم آ جائیں، اور ہم بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب ہم آ جائیں پاکستان کے اوپر، پیارے پاکستان پہ، جہاں میں نے شاید یہ رکھی ہوئی تھی اسٹوری، لیٹ می سی، میں آپ کو دکھا دوں، بیکاز سینگ از بلیونگ، اور ورنہ تو بات ہی نہیں رہے گی۔ یہ دیکھیں جی اسٹوری ہے، یہ دیکھیں اسٹوری ہے، ورنہ آپ کہیں گے میں نے اپنے سے گھڑ لی کوئی۔ عمران سیز آرمی از مائن، کنٹری از مائن، پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے، اور اس کا جو یلو پہ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے دن پوری قوم کو انہوں نے مبارکباد دی ہے آن دی فرسٹ اینیورسری آف مارکہ حق وکٹری۔ 1 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے کمال کر دیا اور ڈیسائزو کرشنگ رسپانس دے دیا انہوں نے ایگریشن کا۔ پھر جو گرین میں ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے انہوں نے کہا کہ فاؤنڈر عمران خان نے میسج بھیجا ہے۔ اب یہ کیسے بھیجا ہے؟ دی آرمی از مائن اینڈ دا کنٹری از مائن، کوئی اور تو میسج میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے اسپیشلی یہی میسج وہاں سے بھیجا ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ The opposition party نے in a statement issued by its media secretariat congratulated all defense institutions, particularly the brave personnel of the Pakistan Air Force کو انہوں نے بہت زیادہ مبارکباد دی، سب کو ہی دی، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ we salute these fearless warriors، ہم ان وارریئرس کو جناب سلوٹ کرتے ہیں whose exemplary professionalism brought down 6 enemy fighter jets۔ اس کہانی کو پتہ نہیں میں کتنی دیر چلانا ہے، حملنگ انڈین وغیرہ وغیرہ۔ پھر پارٹی نے کلیم کیا، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یلو میں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے 7 مئی کو، یہ در حقیقت عمران خان جو ان کے فاؤنڈر ہیں انہی کا ان کا ویژن تھا، اور وہ جیل سے بیٹھ کے The party also claimed that it was the visionary leadership of the founder who even from the confinement played a crucial role in strengthening the national defense۔ وہ اپنی confinement میں جیل سے بیٹھ کے نیشنل ڈیفنس کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے یہ کلیئر نہیں۔ He was the leader who exposed Moody's extremism on the global stage and during his tenure ensured the acquisition of advanced J-10C fighter jets from China۔ Today these jets safeguard۔ بیسکلی طور پہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے ہی پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط کیا۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو J-10C بھی انہی زمانے میں انہوں نے حاصل کیے چین سے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی ڈیفنس ایکوزیشنز کے اندر پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری ہوں یا بے نظیر بھٹو ہوں، کبھی کسی کو کوئی رول نہیں ملا۔ فوج اپنے معاملات جو ہیں وہ کسی بھی پرائم منسٹر پولیٹیکل لیڈرشپ سے الگ ہی طے کرتی ہے، ان کا اپنا ہی ایک ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ۔ بہرحال کوشچن اصل میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ اس اسٹیج کے اوپر کیوں ان کو ایشو کرنی پڑی؟ ظاہر ہے کہ عمران خان سے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے، جو بھی لیڈرشپ ان کی اس وقت ہے، شیخ وقاص ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں، کوئی اور لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں یا ان کو کہا گیا ہے، ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ میسج جو ہے وہ ایشو کریں، کیونکہ انہوں نے 7 مئی کو یہ نہیں ایشو کیا، 8 کو نہیں کیا، 9 کو نہیں کیا، تو 10 کو جا کے انہوں نے ایشو کیا، تو کہیں سے کوئی ڈیمانڈ آئی ہوگی۔ اور ان کے نزدیک پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ ابھی بھی افواج پاکستان کے ساتھ لائلٹی کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے جو پرانے زمانے کی میڈیول کنگڈمز ہوتی تھیں نا یورپ کی، وہاں پر 2 ایشوز بہت امپورٹنٹ تھے، ایک خدا گاڈ کا تصور جس کے ساری پالیٹکس گھومتی تھی، دوسرا جیسس کرائسٹ کا تصور۔ اور جو مسلم میڈیول کنگڈمز تھیں ان میں بھی خدا تھا اور پروفٹ کا تصور تھا، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، باقی چیزوں پہ آپ پھر بھی چلیں، جو بھی کہتے کچھ معافی جو ہے تلافی اس کی ہو سکتی۔ لیکن یہ بات یہی نہیں ہے، امریکن جو ڈیموکریسی ہے وہاں پہ ہر قسم کی بکواس کی جا سکتی ہے، ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے، ہر قسم کی پولیٹیکل تھیوری ماری جا سکتی ہے، لیکن اسرائیل اور ہولوکاسٹ جو ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ جب بھی آپ کو کسی نے پکڑنا ہے گردن سے تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کی، آپ نے یہودیوں کے خلاف بات کر دی، آپ نے جو بات کی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اسرائیل کے سیکیورٹی کنسرنس کو آپ پس پش ڈال رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کی حقیقت کیا ہے کہ فوج خود سے آ کے مارشل نہیں لگاتی۔ یہ جو سو کالڈ رجیم چینج ہے، در حقیقت حکومت کو گرایا گیا، رجیم تو فوج ہی ہے پاکستان کی، تو یہ بھی پاکستان کی آرمی کے جو رینک اینڈ فائل ہیں، انفیکٹ اس میں تو پاکستان تحریک انصاف بڑی مقبول تھی، تو یہ ان سب کا فیصلہ نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے، یہ فیصلہ تو جنرل باجوہ نے، ٹاپ کے جنرلز نے کیا، اور نواز شریف کی فیملی کا یہ بنیادی طور پہ فیصلہ تھا، اور ان کو اس میں انٹرنیشنل تائید حاصل تھی۔ اور پھر جو مئی 9 کا ساری کہانی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا پھوڑا گیا، فریگمنٹ کیا گیا، وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ پاکستان تحریک جعلی کیس ہے، مطلب جعلی کیس ہے،
میں نے ایک ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ اور پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے اوپر حملہ کر دیا، تو وہ تو میں ایک طنز کر رہا تھا. تو ایک جعلی کیس بنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے افواج پاکستان اور اس کے اداروں کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ سارا کیس اس کے اوپر بنایا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف سے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے 10 تاریخ کو، تو اس سے پہلے 7، 8، 9 تاریخ کو خود پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے جو سوال اٹھائے گئے، جو بینرز تھے، جو کوسچن ریز کیے گئے بہت انٹیلیجنٹ، ان سب کی یہاں پہ نفی کر دی گئی. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ آیا ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں. آئی ڈونٹ نو ریئلی، آپ میں سے بتائیں، آپ لوگ اس پہ ڈسکس کریں. میں آپ سب کے اوپر ایک کوسچن یہاں پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. آپ خود بھی تو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا پاکستان کبھی اس بیانیے سے نکل سکے گا کہ جو بیانیہ ابھی عمران خان کے کو استعمال کر کے، ان کے نام کو استعمال کر کے دیا گیا ہے، کیا کبھی پاکستان اس سے گرو آؤٹ کر سکے گا، اور کیا کبھی پاکستان ایک نارمل کنٹری بن سکے گا؟ میں آپ کو ایک ریسرچ اسائنمنٹ دے رہا ہوں. 2 ملک اور بھی ہیں، وہ آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں یا نیٹ پہ خود ریسرچ کر لیں گوگل اے آئی کی مدد سے. ایک ہے برما میانمار، جس کا نیا نام ہے، اور دوسرا ہے تھائی لینڈ. ان دونوں ملک کی سیاست کی تاریخ گزشتہ 70-80 سال کی ہو بہو پاکستان کی طرح کی ہے. وہاں کوئی بھی چیز فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جب بھی چھینک بھی اگر کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ مار دے فوج کی مرضی کے بغیر، تو وہ تختہ الٹ دیتے ہیں، وہاں پہ کو ہو جاتا ہے. تھائی لینڈ کی بھی یہی حال ہے، میانمار کے بھی حالات. ان دونوں ملکوں کا انٹرنل پولیٹیکل سٹرکچر اور ایتھنک کانفلکٹ کیا ہے، اس کو آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو بڑی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جب تک پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی، اس کے اندر کا پولیٹیکل ڈھانچہ نہیں چینج ہوگا، یہ ساری کہانی اور یہ نیریٹو کہ فوج بھی میرا، ملک بھی میری، اسی طرح آپ کو کہنا پڑے گا. فوج آف کورس ہوگی. پاکستان دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں 190، ان سب کے پاس فوج ہے، اور ہر جگہ ہی فوج امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جس کی بڑی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، وہ تو پچھلے ویلاگ میں آپ نے ڈسکشن میں دیکھا کہ ہندوستان کے جنرل بخشی نے بھی ایک سٹیج پہ کہا کہ پاکستان کی فوج اور ریاست جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ لینڈ ان کے پاس ہے. تو اس لینڈ کے اوپر تو ظاہر ہے ایک بڑی طاقتور فوج ہوگی، اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ بھی ہوگا، اس کی کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن اس کا پولیٹیکل رول کیا ہوگا، وہ کیوں اس قسم کا ہے، اس کے لیے آپ کو ان تھائی لینڈ کی اور برما کی بھی پالیٹکس سمجھنی پڑے گی. پھر جب آپ تھائی لینڈ اور برما کی پالیٹکس دیکھیں گے تو آپ کے پاکستان کی پالیٹکس کا مسئلہ بھی ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.